गुड इवनिंग। पुराना अहदनामा, शरीयत की किताबें, उनमें से दूसरी किताब खरूज की किताब और उसका 15वां बाब। This evening we are going to look at the book of Exodus and chapter 15 from the Old Testament. 14वें बाब में हमने एक हैरत अंगेज कहानी पढ़ी कि किस तरह से खुदा ने बनी इसराइल को पीछा करते हुए दुश्मन से बचाया। तमाम तर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दुश्मन के पास था। ये बिल्कुल एक तंग जगह में मैसूर होकर रह गए थे बनी इसराइल, लेकिन इनका खुदा इनको गाइड करता हुआ यहाँ तक लेकर आया था। और जब दुश्मन ने सोचा कि अब इन पर काबू पाना बहुत आसान है और वो इनके पीछे आया, तो खुदा का फरिश्ता और वो जो बादल का सतून उनके आगे चला करता था वो उठकर बनी इसराइल के लश्कर के पीछे चला गया, यानी वो मिस्र और बनी इसराइल के लश्कर के दरमियान आ गया। और वहाँ फिर हम देखते हैं कि खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि वही बहीरा अहमर था, रेड सी, वही पानी था। उस पानी को खुदा ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, नीचे की ज़मीन खुश्क हो गई और बनी इसराइल उसमें से पार चले गए। लेकिन जब मिस्रियों ने पीछा करना चाहा तो उनके लश्कर में अबतरी मच गई और फिर वो पानी जो कुछ देर के लिए इकट्ठा हो गया था वो उन पर चढ़ दौड़ा और मिस्र का तमाम लश्कर मारा गया। अभी पहले भी हमने देखा मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए, बनी इसराइल के पहलौठे बच गए। यहाँ पर उन्हीं हालात में से बनी इसराइल बचकर निकल गए और मिस्री मारे गए। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ हमारे सामने आती है, फ़र्क क्या था बनी इसराइल में और मिस्र में। बनी इसराइल खुदा के साथ एक अहद में बंधे हुए थे। दे हैड अ कवनेंट रिलेशनशिप विद गॉड। वो अहद जो उसने उनके बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, और उस अहद की ये बरकत थी कि खुदा ने उनको बचा लिया, वरना उनके काम भी मिस्रियों से कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और मिस्र और मिस्री चूँकि खुदा के साथ अहद में शामिल ना थे, इसलिए वो उन्हीं हालात में से वो मारे गए। और यूं हमने देखा कि कैसे खुदा ने रहम किया और अपने लोगों को बचा कर ले आया। अब जब खुदा किसी की ज़िंदगी में, किसी शख्स की ज़िंदगी में या किसी कौम की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम करे तो फिर हम तो वाजिब है ना, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम तो फिर बनती है। और फिर हम देखते हैं कि 15वें बाब में हमें 2 गिरोह गाते हुए मिलते हैं। एक गिरोह को लीड कर रहा है मूसा और उसके साथ तमाम बनी इसराइल के मर्द हैं। दूसरी तरफ मरियम है और उसके साथ दफ बजाती हुई बनी इसराइल की ख़वातीन हैं और वो खुदा की हम्द और ताज़ीम कर रहे हैं। अब शुक्रगुजारी या हम्द करना तो रास्तबाजों के लिए ज़ीबा है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इनको इस वक्त हम्द करने पर मजबूर कर दिया? देखें, शुक्रगुजारी तो हर दम करनी है हमें। हमारे खुदा का फजल हम पर रहता है। हर सांस के साथ शुक्रगुजारी करें तो भी शुक्रगुजारी का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो मौके आते हैं जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में कोई बहुत बड़ा काम करता है और उस वक्त हम्द और शुक्रगुजारी और ताज़ीम फिर बिल्कुल लाजिम हो जाती है। और चूँकि बनी इसराइल की ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम हुआ कि अब मूसा और बनी इसराइल गीत गाने लग गए।
اور میں پہلے بھی کسی بائبل سٹڈی میں بتا چکا ہوں کہ بائبل مقدس میں جب کوئی کسی جگہ آتا ہے نا، نیا گیت آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نجات کا، مخلصی کا کوئی بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ تو 15واں باب ہے خروج کی کتاب کا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے مصریوں کو اسی سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ شکر گزاری کرنے پر، حمد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے۔ تو پوری کی پوری بنی اسرائیل کی جماعت اس حمد میں، اس تمجید میں شامل ہو گئی ہے، اور لیڈر کون ہے؟ بزرگ موسیٰ، وہ لیڈ کر رہا ہے ان کو ورشپ میں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے جیسے ہم اس گیت کے الفاظ پڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں خدا کی صفات نظر آئیں گی۔ فوکس خدا کی ذات ہے یہاں پر، اور نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کے کام، اور خاص طور پر اس کی مخلصی اور نجات کا کام۔ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا اس پورے عمل میں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ موسیٰ کے کہنے پر سمندر کی تہہ میں سے نکل کر دوسری طرف آ گئے۔ جو کچھ کیا ان کو معلوم ہے کہ ان کے خدا نے کیا، اور کیا کیا؟ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ انہوں نے دیکھا رتھ آ رہے ہیں پیچھے، گھوڑے آ رہے ہیں پیچھے، اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ خداوند میرا زور اور میرا راگ ہے، nothing but him۔ وہ میرا زور ہے، میرا راگ ہے، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ کا چناؤ، دیکھیں، وہ میرا زور ہے اور میرا راگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی مختلف ہیں۔ زور لگتا ہے جنگ میں، راگ گایا جاتا ہے جب امن ہوتا ہے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جنگ میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اینڈ ہی از دیئر۔ وہ پیس میں بھی، امن کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہی میری نجات بھی ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کو یہی بتایا تھا، مصر میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا تھا؟ مصری خدا کے ساتھ عہد میں شامل نہیں تھے، بنی اسرائیل اس وقت بھی خدا کے ساتھ عہد میں شامل تھے، وہ آج بھی خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہیں۔ خدا اپنا عہد نہیں توڑتا، اور یہ عہد اس نے کیا تھا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ۔ میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، He is mighty in battle۔ یہوہ اس کا نام ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جو کوننٹ نیم تھا خدا کا، یہ نہیں دیکھا تھا اس گیت میں۔ یہوہ خدا کا عہدی نام ہے۔ اس سے پہلے ہاشم آتا رہا، جہاں جہاں موسیٰ خدا کا ذکر کرتا رہا، ہاشم، the name، اسم، اس نام سے نہیں پکارتے تھے کبھی بھی خدا کو۔ یہ پہلی دفعہ اس کا عہد کا نام سامنے آتا ہے۔ وہ صاحب جنگ ہے، وہ اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیتا سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا،
وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا۔ وہ جنگ کا بھی خدا ہے، وہ امن کا بھی خدا ہے، لیکن جب جنگ آتی ہے تو پھر وہ اپنے دہنے ہاتھ کی قدرت دکھاتا ہے، اور جہاں پر بھی بائبل مقدس میں خدا کے دہنے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا زور، اس کی طاقت، his might۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا ذات بھی خدا کی ڈسکس ہو رہی ہے، اس کا نام ڈسکس ہو رہا ہے، یدھ ہے، واو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کام ڈسکس ہو رہے ہیں، اور چونکہ اتنے بڑا کام بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے وہ اب ان ساری باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ و بالا کرتا ہے، تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے، تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا۔ اب دیکھا تو تھا موسیٰ کو لاٹھی بڑھاتے ہوئے سمندر پر، لیکن ان کو پتا ہے کہ موسیٰ میں کوئی کرامت نہیں ہے، اس کی لاٹھی میں کوئی کرامت نہیں ہے، اس کے پیچھے زور کس کا ہے؟ وہ خدا کا۔ اس نے کہا اس نے اپنے نتنوں کے زور سے، دم سے پانی کا ڈھیر لگا دیا، اپنی سانس سے اس نے پانی کا ڈھیر لگا دیا، سیلاب طوطے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی۔ پانی کی دیوار اس طرف بھی ہے، پانی کی دیوار اس طرف بھی ہے، بیچ میں سے گزر کر گئے۔ اس لیے وہ اب بیان کر رہے ہیں، سارا اس واقعے کا بیان ہے، پوئٹک رینڈیشن آف واٹ ہیپنڈ ان چیپٹر 14۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ یہی پلان بنا کر نکلے تھے نا مصری، فرعون نے کہا تھا لیٹس گیٹ them، کہاں جائیں گے یہ، ہماری زور کے سامنے کیسے کھڑے ہو پائیں گے، یا تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے یا پھر ان کو غلام بنا کر ہم واپس لے آئیں گے۔ تو دشمن تو پلان کرتا رہا، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے یہاں پر۔ فرعون نے پلاننگ کی، مشیر بھی بیٹھے ہوں گے، اس کے سارے جنگی ماہرین بھی بیٹھے ہوں گے، اور جن رتھوں کا ذکر ہے جو وہ لے کر نکلا تھا 700 رتھ، وہ اگر ہم اس کا عبرانی میں نام دیکھیں تو اس میں 3 آتا ہے، یعنی وہ اتنے بڑے رتھ تھے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 لوگ درکار ہوتے تھے، جس پر مصر کے سردار سوار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان کو ہلاک کر لیں گے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔ The sea collapsed over them۔ وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے، جیسے کوئی بھاری چیز، میٹالک چیز ڈوبتی ہے پانی میں، اس نے کہا وہ اسی طرح پانی میں ڈوب گئے۔ They were not expecting this۔ وہ تو اس خیال سے نکلے تھے، آئے تھے کہ گھاٹی میں سے گزر کر گئے ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف سمندر ہے، تیسری طرف بیابان ہے، کہاں جائیں گے؟
لیکن خدا نے سمندر میں سے ان کے لیے راستہ بنا دیا، وہ ڈوب گئے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات پھر آگے لکھی ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ ہاشم تیری مانند کون ہے؟ ظاہر ہے مصر کے اپنے معبود تھے، اور کوئی اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ 400 سال مصریوں کے بیچ میں بود و باش رکھنے کے بعد بہت سارے بنی اسرائیل بھی ان معبودوں کو ماننے لگ گئے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا خدا کیا کر سکتا ہے، یود ہے واو ہے، کیا کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تیری مانند کوئی نہیں۔ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ اور یہ بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے، یہ انسان کے تکبر کی پھوک کو نکال ڈالتی ہے، پنکچر کر دیتی ہے ایگو کو۔ کوئی انسان صاحب کرامات نہیں ہوتا، کوئی بھی کتنا بڑا دانشور بھی کیوں نہ ہو صاحب حکمت نہیں ہوتا جب تک وہاں سے چیزیں تفویض نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ Now this is all poetic language، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شاید اگر آپ نے کسی پوئم کی، کسی نظم کی، کسی غزل کی تشریح کی تو اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دینا۔ شیر خود اٹھ کر بولتا ہے، تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ یہی دیکھا تھا نا، بار بار اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی، ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ سینکچوری کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، مسکن، خدا کا مسکن۔ کہا تو کس لیے نکال، اس نے کہا تھا نا میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ فرعون سے یہی کہا تھا نا موسیٰ نے کہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اس نے کہا تو لے کر آ گیا اور تو اب ہمیں اپنے مسکن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو جب خدا زندگیوں میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد عبادت ہی ہو سکتی ہے، اس کے بعد حمد ہی ہو سکتی ہے، اس کے بعد سجدہ ہی واجب ہو جاتا ہے۔ قومیں سن کر تھرا گئی ہیں اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہیں۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، مواب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے۔ کنعان کے سب بادشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں، جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، زبور 126۔ اور ان بڑے بڑے کاموں کا نتیجہ کیا ہے کہ قومیں پریشان ہو گئی ہیں، قوموں میں چرچا ہونے لگا ہے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور ایک طرف تو قوموں میں چرچا ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے ہمارے منہ راگنیوں سے، ہنسی سے بھر گئے ہیں۔ تو جہاں خدا بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لوگ خوشی مناتے ہیں، شادمانی کرتے ہیں، دوسرے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا خدا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو کہاں کہاں تک بات پہنچ گئی؟ فلسطین، پہلے وہ کہتا ہے قومیں سن کر تھرا گئی ہیں اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، عیساؤ کی اولاد۔
مواب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے، کنعان کے سب بادشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے، تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔ جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں۔ خریدے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جن کا تو نے فدیہ دیا ہے۔ جو لفظ فدیہ ہے، ریڈیمشن ہے، اس میں قیمت آ جاتی ہے، قیمت دیکھ کر خریدی گئی۔ اور اس کی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ کسی غلام کو جیسے قیمت دیکھ کر چھڑایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے خدا نے بنی اسرائیل کو قیمت دے کر چھڑا لیا۔ اور وہ قیمت کیا تھی؟ وہ بروں کا خون تھا۔ اسی طرح سے اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے وسیلہ سے ہمارا دام چکا دیا اور ہمیں بھی خرید لیا ہے۔ سو وی the Israelites were a redeemed people and we are a redeemed people۔ یہ خدا نے کیا ہے، اس میں ہماری کوئی لیاقت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی عبادت نہیں، سب کچھ کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے۔ تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا، تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جس سے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ جو ملک دیا تھا، جس کا وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ، وہیں پر لے کر جائے گا اور تو خود وہاں پر سکونت کرے گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس پاک ترین مکان میں، اس ہولی آف ہولیز میں جو کہ ہیکل میں بنایا گیا، خدا کفارہ گاہ پر بیٹھا کرتا تھا۔ He would sit on his mercy seat۔ اے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے، خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا میرے خیال ہے 13ویں باب میں کہ جب مخلصی ہوتی ہے نا تو there has to be a change of location۔ ایک مقام سے نکل کر ہم دوسرے مقام میں چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ہمارا۔ اور یہاں مصر سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں وہ؟ they are going directly into the sanctuary۔ کہتے ہیں ہم اور کہیں نہیں جا رہے، ہم اسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تیری سکونت ہے۔ اور یہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو میرے لیے ایک مسکن بنا، میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ Our God is not a distant God۔ He loves to live among his people۔ ایمانویل ہے وہ، اس نے اپنا خیمہ، اپنا ڈیرا انسانوں کے درمیان لگایا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم غلامی کے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ رائٹ انٹو the presence of God۔ ہم اپنے خدا کی سکونت گاہ میں جا رہے ہیں۔ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ یہاں تو ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں نا کہ میری سلطنت کسی طرح قائم ہو جائے۔ نو، کون ہوگا بادشاہ؟ کون ہوگا؟ سلطنت کس کی ہوگی؟ وہ خدا کی ہوگی۔ تو فوکس ٹوٹلی خدا کی ذات اور اس کے کام، اور خاص کر فدیہ اور نجات کا کام جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے کیا۔ اب ایک طرف تو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مرد گا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے 19ویں آیت میں؟ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا، لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ ڈیفرنس، اور ڈیفرنس کیا ہے؟ عہد۔
تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں۔ تو رفاقت خواتین بھی نکل آئی، اور ان کی لیڈر کون ہے؟ مریم ہے۔ یاد رہے یہ وہی مریم ہے، بھائی کی چوکیداری کیا کرتی تھی جا کر۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے۔ دے کین ناٹ کنٹین دیئر جوبلیشن، اپنی خوشی نہیں کنٹرول کر سکتی۔ وہ عبادت میں ہیں، یاد رکھیے، دف بجا کر، ناچ کر وہ خدا کی حمد کر رہی ہیں۔ اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہی بول ہیں جو موسیٰ کے گیت کے ابتدائی بول ہیں۔ تو وہ they would merge their voices into that bigger choir that they had۔ وہ جو مرد اور موسیٰ مل کر گا رہے تھے، خواتین نے بھی اپنی آواز اس میں شامل کر لی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے پریز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایمانداروں کے ڈی این اے میں شامل ہے، یہ ان کے فیبرک میں شامل ہے۔ ہم کو آپ ایماندار سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور پھر جب ان ایمانداروں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ کیسے اپنے آپ کو کنٹین کر سکتے ہیں؟ They just came out singing and playing and dancing، خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ اتنی بڑی تعریف ہو گئی، دوسری طرف اب وہ آ گئے، صحرائے سینا میں آ گئے، اور ایک آزمائش آ گئی۔ اور آزمائش، پھر میں کہہ رہا ہوں وہ جو بات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو خدا کی نجات مخلصی کے تجربے میں سے گزر جاتے ہیں، ایماندار آنکھوں دیکھے پہ نہیں ایمان رکھتا، وہ آنکھوں دیکھے پہ نہیں چلتا، وہ ایمان سے چلتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ 22ویں آیت سے ایک واقعہ یہاں پر درج ہے۔ ویری ارلی ان دیئر جرنی، پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اب ظاہر ہے پانی انسان کی ضرورت ہے، اگر ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جائے، اور چونکہ صحرا ہے، بیابان ہے، تو حالات کوئی اتنے بھی اچھے نہیں ہوں گے، گرمی ہوگی، تو ان کو پانی نہیں ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ So they came into a place, there was water, but the water was bitter، نہیں پی سکے۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے، 3 دن کے پیاسے ہیں نا، تو پوچھ سکتے تھے موسیٰ ہم کیا پیئیں گے، ہمیں کہاں سے پانی ملے گا؟ لیکن ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ بڑبڑانے لگے، کمپلینڈ، ہم کیا پئیں؟ یعنی وہ بڑبڑائے بغیر بھی پوچھ سکتے تھے کہ ہم کیا پئیں، لیکن یہاں پر سٹریس دے کر ایک چیز لکھی گئی ہے کہ وہ بڑبڑانے لگے۔ اس نے خداوند سے فریاد کی، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اب دیکھیں، پانی کڑوا ہے اس جگہ کا، اور جہاں پانی کڑوا ہوگا کیا وہاں پر کوئی ہیبیٹیشن ہوگی؟
کوئی پودے، کوئی گھاس، کوئی اور چیزیں اگتی ہوں گی جہاں کا پانی کڑوا ہے؟ میرا نہیں خیال. لیکن وہاں ایک درخت کھڑا ہے، اور شاید وہ اکلوتا درخت تھا اس پورے ایریا میں. اس پانی کے کنارے ایک درخت ہے جو کہ اس کڑوے پانی کے باوجود بڑھ رہا ہے. تو حل ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ پانی کڑوا ہے تو یہ درخت کیسے اگا ہے یہاں پر، یہ درخت کیسے ہرا بھرا ہے، یہ کیسے پھل رہا ہے یہاں پر. کسی نے یہ نہیں پوچھا، کسی نے یہ نہیں سوچا، لیکن بڑبڑانے لگے. حل ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا اور بڑبڑانے لگے. وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی. دس واز اے ٹیسٹ. اور جب متی اپنا انجیلی بیان تحریر کرتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کو اس لیے اتنی پرومیننس دیتا ہے. مرکز بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا آزمائشوں کا، لیکن متی پرومیننس اس لیے دیتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو نیو اسرائیل کے طور پر، اسرائیل نو کے طور پر پیش کرتا ہے، موسیٰ ثانی کے طور پر پیش کرتا ہے. تو جیسے بنی اسرائیل آزمائے گئے تھے بیابان میں، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں آزمائے گئے. یہ پیاسے تھے، وہ بھوکا تھا. اور کیا خدا نے کیا آئین اور شریعت بنائی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی. خدا نے کہا کہ اب تم میری نجات کے تجربے میں سے گزر کر آ چکے ہو. تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں نے تمہارا فدیہ بھی دے دیا ہے. اب اگر میری فرما برداری کرو گے تو پھر میں ان بلاؤں کو تم سے دور رکھوں گا جو میں نے مصر پر بھیجی. اور مصر پر بلائیں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ خدا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا تھا، لیکن انہوں نے خدا کے مکاشفہ کو رد کیا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میرے ساتھ عہد میں شامل ہو، تمہارے باپ دادا میرے ساتھ عہد میں شامل تھے، میں تمہیں بھی نجات کے تجربے سے گزار کر لے آیا ہوں. اب اگر تم دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنو گے اور وہی کام کرو گے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانو گے اور اس کے آئین پر عمل کرو گے، تو پھر خدا میں ان بیماریوں کو تم سے دور رکھوں گا جو میں نے مصریوں پر بھیجی. اور پھر خدا ریولیشن دے رہا ہے نا، اپنا مکاشفہ دے رہا ہے، میں خداوند تیرا شافی، میں شفا دینے والا ہوں. پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے. کہاں پانی کے لیے بڑبڑا رہے تھے، اب ہر قبیلے کے لیے پانی مہیا ہو گیا. 12 چشمے پانی کے اور کھجور کے 70 درخت ہیں. So they have plenty to drink and they have plenty to eat now. آپ کو معلوم ہے کہ شوگر کی، کاربوہائیڈریٹس کی بہت رچ سورس ہوتی ہے کھجور، اور صحراؤں میں پائی جاتی ہے. سو خدا نے ان کے لیے مہیا کر دیا. وہ بڑبڑائے لیکن خدا نے مہیا کر دیا. اب وقت نہیں ہے، ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اگلی بائبل سٹڈی تک اٹھا رکھتے ہیں.
تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔